आज मेहमान रमज़ान में कौन आया यूसरा? आज हर बार की तरह मेहमान रमज़ान में हमारे मेहमान बड़े ख़ास हैं। आज हमारे साथ उमर फ़ारूक साहब हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अल खिदमत फाउंडेशन के, और क्योंकि आज यतीमों का आलमी दिन है तो उस हवाले से भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और इनसे भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे इनका रमज़ान कैसा गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह के ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, रमज़ान में ख़ास तौर से आपने मुझे मेरी मालूमात में इजाफ़ा किया, यतीमों का आज आलमी दिन है जी। तो इस हवाले से आप यतीमों के लिए क्या करते रहे हैं अब तक? देखिए, वैसे तो खिदमत फाउंडेशन के हवाले से मैं आया हूँ और सिंध में मेरी नायब सदर हूँ, और खिदमत फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव लिया और पूरी दुनिया के अंदर जो आज वर्ल्ड ऑर्फन डे मनाया जा रहा है, ये खिदमत फाउंडेशन का इनिशिएटिव था। और हमने ये थीम दी कि पाकिस्तान के जो यतीम बच्चे हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम की ज़िम्मेदारी हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें उसको ओन करना चाहिए। वो बाय चॉइस नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको बेहतर तालीम दे सकें, बेहतर रहाइश दे सकें और बेहतर ज़िंदगी जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे वैसे माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा हैं उन बेचारों का ये बहुत बुरा हाल है, तालीम का भी, सेहत का भी, बाकी चीज़ों का भी, लेकिन यतीम बच्चों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं। बिल्कुल। इसलिए खिदमत फाउंडेशन ने कोई 8-10 साल पहले इस बात का अज़म किया और ये शुरू किया कि हम पाकिस्तान के यतीम बच्चों की कफ़ालत करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 15 करोड़ बच्चे यतीम हैं और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 45 लाख बच्चे जो है वो 45 लाख बच्चे जो है वो पाकिस्तान के यतीम हैं। और अल खिदमत फाउंडेशन ने कोशिश की कि हम इन यतीम बच्चों की कफ़ालत करें, तो हमने 2 प्रोग्राम शुरू किए यतीम बच्चों के हवाले से। एक तो वो है कि जिससे नतीजे के अंदर हम उन बच्चों की कफ़ालत करते हैं जिनके वालिद ज़िंदा नहीं होते, वालदा हयात होती हैं या अपने मामू के घर पे, चचा के घर पे वो रहते हैं, तो हम उनके घर पे कफ़ालत जो है वो करते हैं। दूसरा, हम आगोश का एक प्रोजेक्ट है जिसमें जिनका कोई भी नहीं होता, जिन बच्चों का, उनको हम आगोश में लेकर आते हैं, वहाँ पे उनको रखते हैं और उनकी वहाँ पे परवरिश करते हैं। ये जो यतीम बच्चों का आलमी दिन है आज, और यतीम बच्चों को जो कंसेप्ट है, अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ तो आपको शायद इल्म हो कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे और कुरान में इसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत बयान की है यतीम बच्चों की कफ़ालत के ऊपर। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़र्द एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करेगा वो आखिरत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियाँ एक साथ। और ये इतनी बड़ी खुशखबरी है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि जो यतीम बच्चों की कफ़ालत करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया। बाज़ तो वो लोग थे जो अशरा मुबशरा थे जिनको अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, लेकिन ये पूरी उम्मत के लिए बशारत है कि आप एक यतीम, जी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करें और अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा आखिरत वाले दिन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत भी देगा। इसलिए हमने इसका लोगो भी ये रखा कि कफ़ालत यतीम से जन्नत का हुसूल भी और रफ़ाकत रसूल भी, ठीक है ना, कि आपको ये सब चीज़ें उसके नतीजे के अंदर मिल जाती हैं। जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस सुनाई तो सहाबा ढूंढने लग गए कि हमारे करीब करीब कौन यतीम है जिसकी हम कफ़ालत करें और उसके नतीजे में हमें जन्नत मिल जाए। तो 2 सहाबी थे जिनको एक बच्ची मिली, तो उस पर उन दोनों का झगड़ा हो गया कि इस बच्ची की कफ़ालत मैं करूँगा। अच्छा। और झगड़ा इस हद तक पहुँचा कि फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हक़ में फ़ैसला दे दिया जिसकी वो करीबी रिश्तेदार थी। तो उस सहाबी को जब वो बच्ची मिली तो वो उसको उन्होंने अपने कंधे पर बिठाया और जब मस्जिद नबवी से निकले हैं तो ऐलान करते हुए जा रहे थे कि लोगों देखो मैं अपनी जन्नत लेकर जा रहा हूँ। यानी ये बात का यकीन था कि इस यतीम बच्ची की मैं कफ़ालत करूँगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया जन्नत मिलेगी। इसलिए ये पूरे पाकिस्तानी कौम, पूरे मुसलमानों के लिए कि जो यतीम बच्चे की कफ़ालत करेगा इंशाअल्लाह उसको अल्लाह ताला आखिरत वाले दिन जन्नत भी देगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत भी देगा। और खिदमत फाउंडेशन इस वक्त 12,500 बच्चों की कफ़ालत कर रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो घरों के अंदर हम पैसे देते हैं, 3500 रुपया महीना और 42,000 रुपया हमारा साल का खर्चा एक बच्चे का। ये वजीफ़ा आप घर तक पहुँचाते हैं। उस माँ का जो है वो या उसका जो भी गार्जियन है उसका अकाउंट खुलता है, डायरेक्ट उसके अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं, कोई बीच में कोई देने वाला है कोई वो नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाते हैं ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, उसको ये भी फील ना हो कि कोई मुझे देकर जाता है, बच्चों को पता नहीं खींच रहा, कोई चीज़ फेसबुक पर नहीं डाल रहा, कोई चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि डायरेक्ट उसके बच्चे यानी उसके अकाउंट के अंदर जाते हैं, कोई फ़र्द उस तक पहुँचता भी नहीं कि उसको पैसे कहाँ से मिल रहा है। और इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी ठीक रहती है, दूसरे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होती है। एक बच्चे को जब हम 3500 रुपये देते हैं उसमें उसकी स्कूल का ख़र्चा है और उसके खाने पीने का भी ख़र्चा उसके अंदर शामिल होता है। और ये हम 12,500 बच्चों की कफ़ालत पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। जो डोनर हमें ये देता है, जिस बच्चे को ओन करता है, हम उसको 3 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट भी भेजते हैं। यानी अगर मैंने किसी बच्चे को ओन किया है तो मुझे पता है कि वो पाकिस्तान के किस गांव के अंदर किस स्कूल में पढ़ता है वो बच्चा,
مجھے پتہ ہے، اس لیے میری وابستگی بھی اس سے بڑھتی ہے اس بچے کے ساتھ، اور مجھے علم ہوتا ہے کہ میرے پیسے کہاں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ کوشش کی کہ اس پورے پروجیکٹ کو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بالکل ایسا نیٹ اینڈ کلین رکھا جائے کہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور ہمارا پلان یہ ہے کہ ابھی ہم 12,500 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، انشاءاللہ 2030 تک پورے پاکستان کے کوئی بچہ یتیم ایسا نہیں ہوگا جس کی کوئی اونرشپ نہ ہو، جس سے کوئی اون نہ کرے۔ اور یہ الخدمت فاؤنڈیشن اکیلے نہیں کرے گی، بلکہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے لوگوں کا یہ کلچر بنائیں گے، ٹھیک ہے، ان کا ماحول ایسا بنائیں گے کہ جس کے نتیجے کے اندر ایک خاندان ایک بچہ اون کرے۔ ایک 3,500 روپے اور 4,500 روپے کافی ہوتے ہیں یتیم بچے؟ 3,500 روپے ایک بچے کا ہے، 42,000 روپے سال کا اس کا خرچہ ہے، 2,000 روپے اس کی اسکول کی فیس جاتی ہے، اور 1,500 روپے اس کی ماں کو ملتے ہیں کہ اس کے کھانے کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے یہ کافی ہوں گے یتیم بچے کے لیے؟ کافی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جس کو یہ بھی نہ مل رہے ہوں اس کے لیے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، جس کے پاس یہ بھی نہ ہو اس کے پاس اس کے لیے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور بعض لوگوں کے لیے میں تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اتنی رقم کا تو ایک وقت میں کھانا کھا لیتے ہیں۔ ہاں مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اگر دے گا تو 5 بچوں کو 10 بچوں کو وہ اون کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ ہیں ایسے کہ جو 50 بچوں کو اون کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اور ہم ان کو ان کی 50 بچوں کی رپورٹ جو وہاں پر ان کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے لیکن ان بچوں کا جن کا کوئی بھی نہیں ہے ان کے لیے 3500 روپے بہت بڑی رقم ہے، شاید کسی اور کے لیے اتنی بڑی رقم نہ ہو، اور اس سے وہ اس کا اصل اس میں جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں۔ باقی تو کھانا پینا باقی چیزیں وہ کہیں نہ کہیں سے چلی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو وہ بچہ بڑا ہو کر اس معاشرے کا خراب شہری بن جائے گا۔ اگر آپ تعلیم دے دیں گے تو وہ آپ کے معاشرے کا ایسٹ بنے گا، پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچائے گا، اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے گا۔ یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کہ جو ہم گھروں کے اندر کفالت کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے آغوش کے نام سے۔ آغوش یتیم بچوں کا آغوش ہے، اور اس کو ہم ایک ادارہ بناتے ہیں، وہاں پہ یتیم بچوں کو لا کے رکھتے ہیں، ان کی بورڈنگ، اسکولنگ، ان کی میلز، ان سب چیزوں کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے قرآن کے اندر ذکر کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کہا کہ اے نبی تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یتیم فلا تقہر، جی ہاں، وَالضُّحَىٰ، آگے فرما رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ سلوک بھی کیسا کرنا ہے۔ تو کہا کہ ہم نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑا جب تم یتیم تھے، اور تمہیں ٹھکانہ مہیا کیا اور تمہیں سنبھالا ہم نے۔ یہ آغوش بھی اسی پیٹرن کے اوپر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ یتیم بچوں کو ٹھکانہ مہیا کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ہم آغوش کے اندر یہی کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو لے کر آتے ہیں، اور ہمارے جو الخدمت فاؤنڈیشن کے آغوش ہیں اس وقت 12 جو ہے وہ آپریشن میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، 4 زیر تعمیر ہیں ہمارے سندھ کے اندر، ایک کراچی میں، ایک حالہ کے اندر، اور ایک کشمور کے اندر، 3 جگہوں پہ زیر تعمیر ہیں یہ آغوش۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ کام شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ان آغوش کے اندر ایسے ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو یتیم خانہ ہوتا ہے اس کا بہت برا حال ہوتا ہے، جی یہ پرسیپشن بنایا ہوا ہے لوگوں نے، پرسیپشن بھی اور ہوتا بھی ہے، ایسا نہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن آپ الخدمت نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جو آغوش بنائیں گے ہم پاکستان کے سب سے بہترین بورڈنگ اسکول کی فیسلٹیز یتیم بچوں کو دیں گے، اور یہ ہم دے رہے ہیں۔ جو 12 ہمارے جو آغوش سینٹرز ہیں ان کے اندر یہ فیسلٹیز جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ کیا طریقہ کار کیا ہے اگر کوئی انرول ہونا چاہے، اس میں آنا چاہیے، کسی بچے کو داخلہ کرانا چاہیے، خود سے کوئی بچہ آپ تک آنا چاہے، کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر موجود ہے، ہر UC یونین کونسل تک اس کی لوگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے اندر پورے پاکستان میں کوئی بھی فرد پیڈ نہیں ہوتا ہے، سب والنٹیئر کام کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہ لاکھوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں پورے پاکستان میں، اور وہ ہر یونٹ کے اندر، ہر وارڈ کے اندر موجود ہیں۔ اب وہاں پہ ان کو اپلیکیشن دیں، اگر کسی نے خود آنا ہے ٹھیک ہے ان کو اپلیکیشن دیں، اور ہر سب کو جانتے ہیں الخدمت کو ہر جگہ پر موجود ہے، تو وہاں پہ اپلیکیشن آپ دیں گے تو وہ اس کی انرولمنٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو پروسیس ہے اس کے مطابق وہ فرد جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا۔ یہ دونوں پروجیکٹس کے اندر ہے کہ کفالت یتامہ جو گھروں کے اندر جو مائیں زندہ ہیں وہ بھی دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جن کا کوئی بھی نہیں ہے تو ان کو ہم آغوش کے اندر لے کر آتے ہیں کہ جو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو والنٹیئر موجود ہیں وہ خود بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ خود بھی آتے ہوں، بلکہ ہمارے لوگوں کو بھی علم ہے اس کا، اور وہ لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ پاکستان میں جو چیز ہم کر رہے ہیں یتیم بچوں کے حوالے سے، اس میں پاکستانی قوم بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ آپ لوگ بھی آج اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، GTV بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہمارے ساتھ۔ جی ایسا ہی ہے جی، تو اس میں پاکستانی قوم دنیا کی وہ قوم ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتی ہے، سب سے زیادہ مشکل حالات کے اندر، مسائل کے اندر، مصائب کے اندر، مہنگائی کے اندر، اور باقی جو برا حال ہے پورے ملک کا، اس کے باوجود پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیریٹی کرتا ہے۔ ہم حیدرآباد میں ایک جگہ پر فنڈ جمع کر رہے تھے اور باہر کیمپ لگا کے، تو ایک بچہ جو کچرا چنتا تھا وہ ہمیں تھوڑا دور کھڑا ہوا دیکھتا رہا کافی دیر،
اور تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے اپنی چپل ہمارے کیمپ پہ رکھی اور چند ریزگاری جو تھی وہ سکے جو تھے وہ اس نے ہمارے ٹیبل کے اوپر رکھے اور وہاں سے دوڑ لگا کے وہ چلا گیا. چھوٹی عمر کا بچہ ہے, چھوٹی عمر کا بچہ ہے جو کچرا چنتا ہے. میرے خیال ہے اس پہ تالیاں بنتی ہیں. ایک چھوٹے بچے نے بعض اوقات, میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, بعض اوقات چھوٹے بچے آپ کو بڑا پیغام دے دیتے ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑے رہنے والے بستے ہیں, بعض اوقات بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. تو اپنے چھوٹے گھروں کو بڑا بنائیے, کس حوالے سے کسی اور کو دل میں جگہ دیں, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور یتیموں کے لیے تو آپ آج چونکہ حضرت امام حسن سے منسوب ہے یہ دن, حضرت امام حسن کے والد گرامی حضرت جناب علی المرتضیٰ, آپ کے جملے میرے کانوں میں ایسے گھوم رہے ہیں جیسے آج کوئی سامنے آپ کے سامنے ہی کہہ رہا ہو. بالکل آپ کی وصیت کے آخری جملے, اللہ اللہ للیتام, خبردار خدا کے واسطے یتیموں سے دور بے خبر مت رہنا, یتیموں کا ہاتھ تھامے رکھنا, ان کے سروں پہ. آپ نے دیکھا احادیث بھی سنی ہے, صبح و شام حکمت رمضان میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے تو وہ جتنے اس کے سر پہ بال ہیں اس کے ثواب, اس کا اجر آپ پائیں گے. تو ہم کیوں اس معاشرے میں یتیموں سے دور ہیں؟ آپ بہت زبردست کام کریں فاروق صاحب. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کی فاؤنڈیشن کو, اس پوری آرگنائزیشن کو. بہت سے لوگ جو آپ کو جوائن کرنا چاہیں اس خدمت میں, وہ کیسے جوائن کریں؟ ہاں, میں بس وہ ایک واقعہ پورا بچے کا پورا کر لوں. وہ بڑا موٹیویشنل ہے اور شاید ہمارے لیے بھی وہ موٹیویشنل ہے, اس وجہ سے ہم یہ سب چیزیں آج سیکھ بھی رہے ہیں. تو اس بچے نے وہ ہمارے کیمپ کے اوپر وہ رکھ کے چلا گیا اور شاید وہ اس رات کو بھوکا سویا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنا بڑا پیغام پوری پاکستانی قوم کو دے کر گیا ہے کہ کوئی پیسے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے وہ جو چپل اور چند سکے جو دیے تھے وہ آج پوری پاکستانی قوم میں آپ تقسیم کر دیں تو سب کی شاید بخشش اللہ تعالیٰ کر دے. اللہ اکبر. اس لیے یہ اتنی بڑی موٹیویشن ہے, اور میں آج بھی بعض اوقات اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام دے کر گیا ہے, اور شاید ہماری موٹیویشنل چیز کے لیے وہی ایک بچہ کافی تھا. اور ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو دنیا کے اندر ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اور کسی یتیم کو دیتے ہیں یا کسی اور چیز میں خرچ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پہ تمہیں خلیفہ بنایا ہے. اس سب کی بادشاہت اور سب کی ملکیت جو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمیں تو اس نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کو خرچ کر کے غریب لوگوں کے اوپر, یتیم بچوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیتے ہیں. نہیں تو یہ سب کچھ ہے ہمارا نہیں, بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے, اسی کے دیے ہوئے اس میں سے ہم جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اس لیے جو آپ نے آخری بات کی کہ جوائن کس طریقے سے کیا سکتا ہے, دیکھیں یہ ہمارا پورا کام والنٹیئر کے طور پر ہے. آپ اپنی جگہ پر موجود ہو کر اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں, اس میں فنڈ دے سکتے ہیں, اس کے والنٹیئر بن سکتے ہیں, اس کی بات کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اور یہ بالکل ایسے کام ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک یتیم بچے کو بھی کوئی کفالت لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں تو صرف جنت ہی چاہیے, اس کے علاوہ تو کوئی چیز, ہمیں اس کی رضا چاہیے, اور اس کی سند میں اگر وہ جنت دیتا ہے کیا چاہیے. جو آپ کی بھی یہ ٹرانسمیشن ہے اور رمضان کے اندر جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے, اور اس کو ہم بہت آگے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو کام ہم یتیم بچوں کے لیے کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کریں گے, اس کو آگے بڑھائیں گے. آپ بھی انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارا ہدف ہے کہ 2030 تک کوئی یتیم بچہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی کوئی اونرشپ نہ ہو, تو ہم پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے. ممکنات میں سے ہو تو انشاءاللہ ہماری خواہش ہے, طلب ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا پروگرام بھی کریں آپ کے آغوش میں جا کر, اور وہاں دیکھیں کہ کس طرح آپ آغوش میں لیے بیٹھے ہیں قوم کے ان سپرد کو, ان بچوں کو جن کو ضرورت ہے سرپرستی کی اور آغوش کی. بالکل بالکل ہماری طرف سے تو آفر ہے, بلکہ آپ وہاں پر آ کے پروگرام بھی کریں گے تو آپ کو وہاں پہ ٹیلنٹ بھی بڑا اچھا نظر آئے گا. ہمارے کئی بچے ایسے ہیں جو ابھی ایئر فورس کے اندر, نیوی کے اندر اور بڑی بڑے تعلیمی اداروں کے اندر وہ یتیم بچے جو وہاں پہ ہمارے آغوش میں پڑھے ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں. آپ کو بھی انشاءاللہ وہاں پر آئیں گے تو آپ کو بھی بڑی موٹیویشن وہاں سے ملے گی, اور پوری قوم کے لیے بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. شاہد افریدی صاحب ہمارے کوہاٹ والے سینٹر کا انہوں نے افتتاح کیا, وہاں پہ 2 کروڑ انہوں نے دیے بھی اس کے فنڈ کے لیے. تو اس سے پہلے انہوں نے پشاور آغوش کا وزٹ کیا, اور وہ خود بتاتے ہیں اپنی اسپیچ کے اندر کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے یتیم خانے ہوتے ہیں ویسے ہی کوئی یتیم خانہ ہوگا, لیکن جب انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھی کوہاٹ شہر کے اندر کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے, اور پھر ہم نے کوہاٹ کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ آغاز کیا. تو آپ بھی انشاءاللہ آغوش میں آئیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی, اور یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ جہاں پہ ہم یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اس کام کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آج ہماری ایک اور کاوش خدا کرے کہ رنگ لائے. ہمارا ہمیشہ سے عزم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیک پیغام آپ تک پہنچائیں اور اس کو نیکی کو مزید آگے بڑھائیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اپنے گھروں میں بھی جہاں جہاں ہو سکے, ضروری نہیں ہے کہ یتیم کی کفالت کے لیے یتیم خانہ ہی کا انتخاب کیا جائے, اپنے گھر کو ایک مقام دے دیں,
ایک شرفیت دے دیں، کیونکہ جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پا لیتا ہے وہ بڑی نسبت ہے۔ تو ایک خاص کمرہ، ایک خاص گوشہ ایسا بنا لیں کہ جس میں مہمان نوازی کی جا رہی ہو یا کفالت کی جا رہی ہو۔ میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ بھی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بصرے میں حضرت علی کو طلب کیا آپ کے اصحاب میں سے کہ میں نے ایک بڑا گھر بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کروں وہاں پر۔ آپ جناب حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ جب دیکھا کہ بڑا سا گھر ہے تو آپ نے رنجش کا اظہار کیا، غم کا اظہار کیا، افسردگی کا اظہار کیا۔ تو وہ جو چاہنے والا تھا اس نے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ میں نے جو اتنا بڑا گھر بنایا ہے آپ کو برا لگا ہے یہ کوئی چیز؟ آپ نے کہا نہیں، بس مجھے ایک سوال کا جواب دو، اس بڑے سے گھر کو بنانے کے لیے تمہیں کتنا پیسہ، کتنی محنت، کتنا عرصہ لگا ہے؟ اس نے کہا بہت زندگی لگا دی، یہ میرے بال سفید ہو گئے صرف اس کو تعمیر کرنے میں، سب کچھ قربان کر دیا میں نے، اب عمر کے اس حصے میں آ کے کامیاب ہوا ہوں کہ ایک بڑا گھر بنا سکوں۔ آپ نے فرمایا تو آج اس کا مالک ہے، شاید کل بھی ہو، پرسوں نہیں ہوگا، یہ کسی اور کی ملکیت بن جائے گا اور دوسرے لوگ آ جائیں گے جس پہ قبضہ کر لیں گے، یہ تو یہ زمین بوس ہو جائے گا، یہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے ہی نہیں۔ کیا تو نے اس گھر کے بارے میں سوچا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اس نے کہا حضور وہ گھر میں کیسے پالوں، اب تو میں نے ساری محنت یہاں کر دی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اس گھر کے ذریعے اس گھر کو بنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس گھر میں خاص حصہ رکھ دے، جہاں مہمان نوازی ہو، جہاں یتیم آئیں، جہاں غربا آئیں، جہاں دسترخوان لگے، اور اس گھر کے ذریعے اس بڑے گھر کی تعمیر کر دے۔ تو آج اللہ کرے جس طرح آغوش میں کام ہو رہا ہے، جس طرح خدمت میں کام ہو رہا ہے، ایسا کرے کہ ہمارا ہر گھر ایک آغوش بن جائے اور اس میں یہ پیغام پہنچتا رہے۔ میں گزارش کروں گا یسرا، آج ہمیں بہت سے لوگ بےتاب بیٹھے ہوتے ہیں کہ دسترخوان میں کیا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بتاتی چلیں۔ بالکل، ہم لوگ اپنے سیگمنٹ رمضان پکوان کی طرف بھی چلیں گے، لیکن جانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ کیا کبھی کوئی ایسا یتیم آپ کو ملا جس کی پروگریس نے آپ کو اوور دا ٹائم حیران کر دیا کہ یہ جب بچہ ہمارے پاس یا بچی ہمارے پاس آئی تھی تو بالکل ایسے اس کے حالات ہیں اور ماشاء اللہ سے آج اس نے کتنا پروگریس کیا؟ اس سٹوری کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اتنے میں چلتی ہوں اپنی کچن میں اور دیکھتے ہیں شاکرہ کیا بنا رہی ہے۔ اچھا سوال پوچھا، کبھی کوئی ایسا انسپریشنل واقعہ آپ کے سامنے جیسے آپ نے قرض بھی کیا، کوئی بچہ جس نے آپ کو بڑا موٹیویٹ کیا اور حوصلے مزید بڑھ گئے؟ بس وہ ہمارے تو ہر سینٹر کے اندر کوئی ایسی عجیب چیزیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جائیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ جو یتیم بچے ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ کتنا موجود ہے وہاں پر۔ اور جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہم تو ان کو کچھ سمجھتے نہیں تھے یتیم بچے، اور جب یہ آتے ہیں ان کو مواقع ملتے ہیں، اپارچونیٹیز آپ دیتے ہیں تو پاکستان کے اندر ٹیلنٹ تو بھرا پڑا ہے۔ اس لیے ہم نے وہ بچے اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ ہم نے جو گھروں کے اندر کفالت یتامہ کا جو گھروں کا پروگرام ہے اس کے اندر وہ بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ گھر والوں کو بھی کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے جو آغوش سینٹر ہیں وہاں پر ہم لوگوں کو بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ اس طرح میں نے بتایا کہ ابھی ایئر فورس کے اندر اور نیوی کے اندر ہمارے آغوش سے جو ہے وہ بچے گئے ہیں، اس طرح یو ٹی کے اندر، آئی بی اے کے اندر ہمارے آغوش سے بچے گئے ہیں۔ ایک بچی کا بھی ایک سکسیس سٹوریز ہیں مختلف، اور ایک بچی جو کراچی کے اندر ہمارے آغوش کے اندر تھی، جو بچیوں کا آغوش ہے اس کے اندر، اور وہ خیبر پختونخوا کی پٹھان بچی تھی۔ اچھا۔ اور اس نے یعنی کہ 15-16 سال کے بعد پڑھنا شروع کیا، اس کے پہلے اس نے پڑھا نہیں تھا، اور اس کے اس نے پڑھنا شروع کیا، آج وہ کراچی یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی ہے، ماسٹرز کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سکسیس سٹوریز موجود ہیں اور ہم آپ کو اس کے ویڈیوز بھی اور باقی چیزیں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ شیئر کریں گے، تو آپ اس کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اور یہ پوری پاکستانی قوم کی جیت ہے، یتیم بچے جتنے آگے بڑھیں گے، ہم ان کو کارآمد شہری بنائیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمیں پاکستان بھی انشاءاللہ ہمارا آگے جائے گا۔ ایسے ہی بہت زبردست باتیں چل رہی ہیں۔